बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इमरान खान पर मुलाकात में 15 दिन की पाबंदी लगा दी गई। उसके बाद हैरान कुन तौर पर तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुफाहमत के लिए 3 शराइत रख दी हैं। ये मुफाहमत हो पाएगी या लड़ाई मजीद बढ़ेगी? देखिए, शायद किसी बहुत बड़े हादसे या किसी बहुत ही बड़े नुकसान का इंतज़ार कर रहे हैं और फिर शायद किसी को होश आए और कहे कि जनाब अब रिकन्सिलिएशन कर लें। असल सवाल ये है कि जो शराइत रखी गई हैं वो काबिल अमल हैं कि नहीं, और अगर उन पर अमल होता है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। हम्म, देखिए, मुफाहमत की बात कर देना, स्टेटमेंट दे देना, ये मामला ऐसा नहीं है, इतना सादा नहीं है। लड़ाई जो है वो, मैं गुज़िश्ता वीडियो में कह चुका, उसको बना दिया गया है अब मोर्टल कॉम्बैट। हम्म, राना सनाउल्लाह ने समा टीवी के एक प्रोग्राम पे गुफ्तगू करते हुए कहा था कि ये हमें वहाँ। सियासत तो नहीं है, ये हाँ, तो जंग है। बिल्कुल। और जंग में ये नहीं देखा जाता कि क्या असूली है, क्या गैर असूली है, क्या आईनी है और क्या गैर आईनी है, क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी है। जो हथियार उनके हाथ आएगा वो हमारे पे चलाएंगे और फिर जो हथियार हमारे हाथ आएगा हम उन पर चलाएंगे। देखें, सही। पहले लगी पाबंदी। पाबंदी की खबर आई कि अडयाला जेल जो लोग गए, शहराम तरकई गए, उमर अयूब जाना चाहते थे, बाकी कुछ लोग हैं, आतिफ खान थे। हाँ हाँ जी। कुछ और लोग हैं जो सलीमा मुलाकात खान करना थी। चाहते थे। तो हाँ। अचानक आपको ये पता चला कि जनाब अडयाला जेल में 15 दिन और फिर दीगर जेलों के हवाले से सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट आया हम्म। और उसकी वजह से मीडिया को भी भेज दिया गया, बैरियर्स लगा दिए गए और कहा गया अभी 15 दिन कोई मुलाकात नहीं होगी। सही। अब उसके बाद जो पंजाब हुकूमत है उसमें वज़ीर इत्तलात बज़मा बुखारी हैं, उन्होंने भी एक बयान वगैरह दिया इसके ऊपर। शाहज़ेब खानज़ादा के शो में थी। नहीं, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी अलहदा से जारी जी। किया। उन्होंने कहा कि बहुत संजीदा थ्रेट अलर्ट है, कुछ दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं, नक्शे बरामद हुए हैं, वगैरह वगैरह। और 15 दिन बाद सिक्योरिटी जब वो ठीक हो जाएगी। हाँ, उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसको जोड़ना अगर हमने रोकना होता तो पहले रोक लेते। अच्छा, ये अजीब बात कि उन्होंने, पहले आप हुकूमत में थे, इसका मतलब ये है कि पहले भी आपके पास इख्तियार मौजूद था। उन्होंने हम्म। कहा कि इलेक्शन भी तो यहीं से बैठ के लड़ा बिल्कुल। और उस वक्त भी मुलाकातें होती रहीं, उस सारे प्रोसेस में होती रहीं, तो हमने कोई ख़ास चीज़ नहीं की। हम्म। देखिए, इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ के सर्कल्स में इस सारे मामले के बाद क्या चल रहा है, कुछ का इजहार जो है वो सेनेटर अली जफर, हालांकि बहुत ही जिसे कहते हैं कि सबसे, नरम खूब। हाँ, धीमे मिजाज के, हम्म। अभी तक जितनी तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और उसके लोग बाहर आके इमरान खान की तर्जुमानी का काम करते हैं, जो गुफ्तगू करते हैं, उनमें अगर कोई सबसे सॉफ्ट स्पोकन है, सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं कि ठंडा मिजाज। दूसरे को हम्म। स्पेस देने वाला है, कि हम्म। चढ़ाई नहीं कर देनी है, कि शेर अफजल मरवत स्टाइल, वो चीफ जस्टिस से लेके एस्टैब्लिशमेंट से लेके हर एक के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करते हम्म। हैं। लगभग यही रवैया जो है वो शोएब शाहीन का भी है। हम्म। धीमे, चौथे गियर ची गड्डी चलानी। हाँ, धीमे मिजाज में अब मुकाबला है दो लोगों का, हम्म। एक अली जफर साहब है और एक बैरिस्टर गौहर है। लेकिन इसमें गालिबन जो अली जफर है वो उनसे भी जीत रहे हैं। अच्छा। उन्होंने कुछ चीजें की हैं, उन्होंने एक तो शराइत रखी हैं 3, और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि ये मत सोचें, हम इंतजार नहीं करेंगे रमजान का। रमजान, आपको पता है कि रमजान में पूरा पाकिस्तान ही एक खास किस्म की रूटीन फॉलो कर रहा होता है। आपके सोने जागने के औकात कार चेंज हो जाते हैं, हम्म। खाने पीने के, फिर जाहिर है कि इबादतों में लोग वक्त गुजारते हैं। लेकिन अभी इस वक्त जो सियासी टेम्परेचर्स हैं वो जिस किस्म के हैं, उसमें तहरीक इंसाफ ने इंदिया बहरहाल दे दिया है। उनके हम्म। इंटरनली भी सर्कल्स में बात चल रही है कि ये जो पाबंदी लगी है, इस पाबंदी में और इस पाबंदी की वजह से जो इमरान खान का राब्ता है उनके लीडरशिप के साथ, जो उनके लॉयर्स के साथ, फैमिली के साथ, वो कट जाने की सूरत में इसका मतलब यह है कि ऑलरेडी इलेक्शन जो सेनेट के हैं वो भी बस इसी दौरान जो है वो तय पा वो जाएंगे चौथा मामला, मार्का है, वो भी सर करने की कोशिश। वो हो जाएगा। हम्म। तहरीक इंसाफ जो है वहां पर भी इंडिपेंडेंट्स के तौर पर आ जाएगी। हम्म। ऑलरेडी बाकी लोग जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं, और फिर कोई और ही सिलसिला बन जाएगा, शायद कोई बनाने की कोशिश कर ली जाए। तो उधर थॉट प्रोसेस ये चल रहा है कि नहीं, हम्म। रमज़ान में ही कॉल दी जाए और ईद से पहले पहले एक इज्तिमा इकट्ठा किया जाए, या एटलीस्ट ये पत्ता फेंका गया कि हम इंतज़ार नहीं करेंगे रमज़ान सही। ओवर होने का। और इसका ऐलान अली जफ़र साहब ने किया। उन्होंने कहा कि हम ईद से पहले कॉल दे सकते हैं कि ईद से पहले सब अडयाला जेल पहुंचे और फिर सही। आप देखेंगे किस तरीके से लोग निकलते हैं। अब प्रिसाइजली जो मरीम नवाज के तेवर है, जो पंजाब हुकूमत ने ट्रेलर दिखा दिया आगाज में ही, उन्होंने कहा कि आई विल बी रुथलेस, हम्म। कि मैं तो बड़ी बेरहमी से पेश आऊंगी, और उन्होंने फिर बेरहमी से पेश आके दिखाया।
لاہور میں احتجاج سلمان کے اکرم راجہ دوران گرفتار ہوئے، کھوسا سردار صاحب لطیف گرفتار کھوسا، بھٹر صاحب، کئی اور بہت سارے لوگ 3 ہوئے، سے 4 ایم پی فرحت ایس کر عباس، لیے. ہاں حافظ فرحت عباس، یہ لوگ گرفتار ہوں، ہوئے. پھر بہت ساری وہ فوٹیجز بھی آئیں کہ جس طرح لوگوں کو جو ہے وہ اٹھایا گیا جن گاڑیوں سے جھنڈے اٹھائے نکال گئے تھے. نکال کے. یہ ساری صورتحال ہے. اب ہوں، اس صورتحال میں تحریک انصاف نے پہلے شیر افضل مروت نے یہ بات کی تھی کہ مفاہمت. شیر افضل مروت نے ایگزیکٹلی کیا کہا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علی ظفر صاحب نے جو گفتگو کی ہے ہوں، کیا اس کی گنجائش ہے، اور اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی مانگ کیا رہے ہیں. ہوں، وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ 9 من تیل مانگ رہے ہیں. صحیح. 9 من تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی. تو 9 من تیل میری سینس یہ کہتی ہے کہ وہ 9 من تیل نہیں ملنے لگا. اب پہلے دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے شیر افضل مروت نے. پاکستان تحریک انصاف نے سیاسی قوتوں کے درمیان مفاہمت کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایک پارٹی برسر اقتدار آ کر دوسری کو تختہ مشق بناتی ہے. اس عمل کا خاتمہ ہونا چاہیے. انتقام کے چکر میں بہت زیادتیاں ہو گئی. اچھا یہ سینس بہت سارے لوگوں میں ہے کہ فل سٹاپ کہاں لگانا ہے. بہت ہو گیا نا جھگڑا، ختم کریں اب اس کو. 8 فروری کا الیکشن جو ہے، اس الیکشن کے بعد بھی اگر ہم انہی حالات میں جی رہے ہیں جو 8 فروری سے پہلے، تو پھر کیا فائدہ ہوا اس الیکشن کا، اس سارے پروسیس کا. اور وہ ان کا موقف تحریک انصاف کا یہ ہے کہ بھائی 70 ارب روپے لگایا آپ نے الیکشن پہ، اور 25 روپے کی بال پوائنٹ سے آپ نے اس کے ریزلٹ چینج کر دیے. کہتے ہیں 70 ارب نہ لگاتے، ڈائریکٹ 25 روپے کی بال پوائنٹ استعمال کرتے، نوٹیفیکیشن کر دیتے اور وہ نتائج لکھ دیتے. 25 روپے کی بال پوائنٹ سے آپ نے 70 ارب کا الیکشن جو ہے اس کا ستیہ ناش کر دیا. اب ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. اچھا جو شیر افضل مروت نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے اور نون لیگ کے درمیان دراڑے پڑنے کا انتظار نہیں کریں گے کہ ان کے درمیان کوئی لڑائی پیدا ہو، پھر ہم موقع سے فائدہ اٹھائیں، ہم اپنی سپیس بنائیں، اور ہم اپنی سپیس بنا کے پھر ہم وہی گیم کریں جو ہمارے خلاف ہو. جی بالکل. تو انہوں نے اب ایک طریقے سے اپنا ٹاس کیا، اس کے اوپر کوئی جواب نہیں آیا. پھر یہ ساری ایپیسوڈ ہوتی ہے جیل میں پابندی اور اس سب کی. اور سینیٹر علی ظفر جو ہیں وہ گفتگو کر رہے تھے جیو نیوز پہ پروگرام میں، حامد میر صاحب کے پروگرام میں. انہوں نے رکھی ہیں 3 شرطیں سامنے. جی انہوں نے کہا کہ 10 متنازع حلقوں کے آڈٹ کرائے جائے، پی ٹی آئی کے خواتین قیدیوں کو رہا کیا جائے، اور احتجاج کی اجازت دی جائے. صحیح. جس کا مطلب یہ ہے کہ اٹس اے نان سٹارٹر. اچھا اگر یہ اقدامات کیے جائیں تو معیشت، صحت، تعلیم اور سیکیورٹی معاملات میں تعاون ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. ابھی اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات، 10 متنازع حلقوں کے آڈٹ کرائے جائیں. جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کن حلقوں کے آڈٹ کروانا چاہتے ہیں، جب سرسری طور کے اوپر بات ہوتی ہے یا اشارہ آتا ہے، ہوم ورک بالکل ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں مریم نواز کا حلقہ کھولیں، وہ کہتے ہیں نواز شریف کا حلقہ اون کھولیں، چودھری کا حلقہ اون چودھری کا حلقہ کھولیں، شہباز شریف کا حلقہ کھولیں، خواجہ آصف کا حلقہ کھولیں، اسلام آباد کے حلقے کھولیں، نور عالم خان کا حلقہ کھولیں، اسلام آباد کے حلقے کھول لیں. آپ کو لگ بتا جائے گا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو پہلی شرط ہے، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ حکومت کا دھڑن تختہ. بالکل ایسے ہی ہے. جو رسیدیں تحریک انصاف کے پاس ہیں، جو انہوں نے انٹرنیٹ پہ ڈالی ہوئی ہیں، جو واٹس ایپ کے اوپر ہر ایک کے پاس پہنچی ہوئی ہیں، وہ اگر درست ہیں، جس کے بارے میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ فورینزک کروائیں، اس کا خرچہ بھی ہم دیتے ہیں. آپ نے دنیا بھر میں کسی بھی فرم سے اس کا فورینزک کروانا ہے، آپ کروا لیں، ہم اس کے خرچہ دینے کے لیے تیار ہیں. دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس نے فارم 45 اپلوڈ کیے، ایک طوفان کھڑا ہوا سوشل میڈیا پہ، اور وہ اس کے بعد فارم 45 وہاں سے ہو گئے غائب. تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ 10 حلقے کھول لیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہم معیشت پہ بھی تعاون کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ صحت، تعلیم، سیکیورٹی، ان معاملات کے اوپر تعاون کرتے ہیں. اور جس کا فلپ سائیڈ یہ ہے کہ معیشت پہ تعاون نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کا اور یہ سارے معاملات ہیں، دیگر معاملات ہیں، جو صوبے کا تعاون ہے وفاق کے ساتھ، اس میں آپ کو رکھنا نظر آئے گا. دوسرا مطالبہ انہوں نے کیا ہے کہ خواتین قیدیوں کو رہا کیا جائے، اور تیسرا احتجاج کی اجازت دی جائے. اب یہ تینوں وہ معاملات ہیں which are a non starter. یعنی کہ جب آپ نے کوئی بات شروع نہیں کرنی ہوتی، آپ نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ آگے بڑھے، تو آپ ایسی سی شرائط رکھ دیں. یعنی کہ یہ شرائط تو جائز ہیں، میں ان شرائط کو ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن جب آپ گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں تو ان کے تو پلے ہی کچھ نہیں رہ جائے گا. خواتین کو رہا کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟
باقی تو چلیں بہت سخت ہیں، خواتین کو رہا کرنے میں کیا ہے مسئلہ؟ کیونکہ اگلا پوائنٹ یہ ہے احتجاج، وہ کراؤڈ پلر بن چکی ہیں، وہ ساری جو ہے وہ یعنی کہ جتنے مریم نواز نے ملا کے شاہدرہ میں اور جلال پور جٹا میں آپ کے شہر میں نکالے تھے یار وہ تو کچھ بھی نہیں، تو وہ عالیہ حمزہ یا یاسمین راشد یا سنم جاوید یا سنم جاوید یہ نکل کے آپ کا کیا خیال ہے کہ احتجاج کی اجازت بھی مل جائے، یہ کال دیں گی اور اس کے وہ جو امیجز ہیں پھر سوشل میڈیا کے اوپر چلیں گے اور اس کے ساتھ ونڈو میں چھوٹا سا امیج جو ہے وہ مریم نواز کے جلسوں کا لگا ہوا ہوگا، کتنی رسوائی ہوگی؟ تو وہ کون سا ڈرتے ہیں، وہ کون سا ڈرتے ہیں رسوائی سے؟ ہاں رسوائی سے نہیں ڈرتے، لیکن دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہ جو مفاہمت والی کہانی ہے نا، اب چاہے حکومت رکھے جس کے اوپر ظاہر ہے کہ حالات معاملات سخت ہوتے ہیں وہ مفاہمت کی بات ضرور کرتا ہے. صحیح. تحریک انصاف نے بھی 8 فروری کو الیکشن جیت کے دیکھ لیا کہ وہ حکومت نہیں بنا سکے. ہاں 9 فروری کو ہار گئے تھے، وہ الیکشن 24 گھنٹے بھی جیت نہیں رہی. نہیں میں تو اس مطالبے کے مطابق نہیں کہہ رہا جو تحریک انصاف کا کلیم ہے. تحریک انصاف کا کلیم ہے 180 نشستوں. جی میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ پیپر کے اوپر جو ان کی نشستیں ہیں جو الیکشن کمیشن نے جاری کی ہیں اس میں بھی وہ الیکشن جیت گیا. جی سب سے بڑی جماعت تو وہی ہے. بالکل اس کے نتیجے میں کیا وہ حکومت بنا پائے؟ تو ان کو بھی پتا ہے کہ یار اب اس کا ایک وے آؤٹ نکالنا ہے. حکومت کو بھی اندازہ ہے کہ ان کو لیے بغیر چلا نہیں جا سکتا، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ کام تھا 8 فروری سے پہلے کرنے کا. صحیح. کتنی ایسی ویڈیوز ہیں، کتنے جو ہماری ہیں، کتنے ایسے ٹاک شوز ہیں میں نے خود کیے اور باقی لوگوں نے کیے ویڈیوز کی کہ بھائی اگر آپ نے if at all ایونچولی فائنلی بیٹھنا ہے، ایک دوسرے کا سر تو قلم نہیں کرنا نا، کوئی خانہ جنگی تو نہیں کرنی ملک میں، یا یہ آئیڈیا ہے کسی کے ذہن میں. اگر آپ نے آخر میں اندازہ لگا لیا، مطلب آپ اس بات کو مان لیں کہ الیکشن کمیشن کا ڈیٹا درست ہے اور بالکل یہی نمبر آف ووٹ پڑا ہے، 1,60,00,000 ووٹ پڑا ہے تحریک انصاف کو. یہ کون ہے؟ یہ پاکستانی ہے. سی این آئی سی ہولڈرز ہیں نا جنہوں نے جا کے ووٹ ڈالا. وہ 1,60,00,000 جو ہے وہ تو 18 سال سے اوپر کے تھے، وہ بھی وہ جنہوں نے حق کے رائے دہی استعمال کیا. بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے نہیں کیا. پھر اوورسیز پاکستانیز ہیں. پھر انہی 1,60,00,000 کے دیگر فیملی ممبرز ہیں جو 18 سال سے کم عمر ہیں لیکن 13 سے 18 کے درمیان ہے اور ان کی جذباتی وابستگی بھی تحریک انصاف کے ساتھ. ہم ایک بہت ہی کم ایسٹیمیٹ لگا لیتے ہیں 5 کروڑ. اب ان 5 کروڑ لوگوں کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا ان کو اگنور سے مٹا دینا ہے، صرف اگنور نکال دینا ہے، ان کی شہریت ختم کر دینی ہے، یا ان کے وجود کو نہیں مانیں گے؟ اچھا وجود کو نہیں مانیں گے، بس یہی کر رہے ہیں. اگر آپ نے یہ ایونچولی ٹیبل پر آنا ہے اور اس کو بات کرنی ہے تو what was the best time for that؟ 8 فروری سے پہلے، بالکل الیکشن شیڈیول آنے سے پہلے آپ کو کچھ معاملات طے کرنے تھے. ابھی انڈیکیشن یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے قانون سازی، 9 مئی کے حوالے سے وہ منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور ان کے خلاف دیکھیں 9 مئی کے لوگوں کے جن کا ایکشنیبل ایویڈنس ہے اس کا مطالبہ تو خود تحریک انصاف نے کیا. 13 مئی سے یہی تو چل رہا ہے، اس کے علاوہ کیا ہوا؟ تو آپ کر دیں نا، اس کو کر گزریں اس ایپیسوڈ کے ختم ہوئے بغیر. جی اب آپ آگے نہیں چل سکتے. جن لوگوں کی سزائیں بنتی ہیں وہ 100 ہیں، 200 ہیں، 500 ہیں، 1000 ہیں یا 10,000. جس کے خلاف آپ عدالت میں ثبوت کے ساتھ ثابت کر سکتے ہیں اس کو سزا دیں، اور جس کی جو سزا بنتی ہے، جتنی سخت سے سخت سزا بنتی ہے یا جتنی بھی نرمی ہو سکتی ہے، ایک فائنلی کام کرنا پڑے گا. اور یہ بیسٹ ٹائم تھا کہ 8 فروری سے پہلے آپ کر لیتے. آپ اس معاملے کو، اس چیپٹر کو کلوز کر کے آپ الیکشن کی طرف جاتے. اب آپ کس طریقے سے توقع رکھتے ہیں کہ تحریک انصاف بھی کسی مفاہمت پہ راضی ہوگی یا حکومت بھی؟ جب حکومت کو پتا ہو کہ مفاہمت کے نتیجے میں اگر تحریک انصاف آ جاتی ہے تو ساڈی خیر نہیں، اور ان کو تحریک انصاف کو پتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ مفاہمت کیوں کریں گے. اگر مفاہمت کرنی ہوتی تو بلے کا نشان لیا جاتا. اگر مفاہمت کرنی ہوتی تو نومینیشن پیپر جو ہے وہ چھینے جاتے، پروپوزر سیکنڈر کو اٹھایا جاتا، پیپرز ریجیکٹ ہوتے، پھر بحال ہوتے، اور پھر ان کو ان کی مرضی کی جماعت میں شامل ہونے کی اجازت مل نہ جاتی، اور پھر ان کو مخصوص نشستیں الاٹنا ہو جاتی، پھر وہ صدارتی انتخاب میں اور دیگر اس میں چلے نہ جاتے. تو یہ جو ساری گیم ہے اس میں شرائط تو سامنے رکھ دی ہیں، بٹ آئی ڈونٹ سی اے چانس کہ مفاہمت ہوگی. البتہ جو معاملہ سیریس ہے، اگر تحریک انصاف
عید سے پہلے کال دے رہی ہے، جو جس کا انڈیکیشن آیا کہ ہم عید سے پہلے اڈیالہ جیل کا رخ کریں گے. تو مفاہمت ہو یا نہ ہو، لیکن ایک پروگرام بڑا شدید اس کو دھچکا لگے گا اور خراب ہو جائے گا. وہ پروگرام ہے کہ اس حکومت نے بیٹھ کر اب IMF کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہے، اور اس نے سعودی عرب، UAE، قطر، چین، کم از کم ان ممالک کے پاس جانا اور ان سے پیسے مانگنے. اگر آپ کے گھر میں یہ ہو رہا ہے اور آپ باہر جا کر پیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس انویسٹ کریں، تو یہ میں آپ کو سادہ سی بات بتا رہا ہوں، یہ آپ نے 2 سال میں دیکھ لیا نا، تو انویسٹمنٹ نہیں آنے لگی. صحیح. سرمایہ کاری ایسے نہیں آئے گی، پروگرام IMF کا ایسے نہیں ہوگا. آپ کے ساتھ دنیا کے سارے ملک چلنے پہ راضی ہوں گے اگر آپ کے گھر میں لڑائی ختم ہو جائے. صحیح. یہ واحد ایک سلور لائننگ ہے کہ کیونکہ یہ شرط ہے تو لہٰذا چانس بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کس حادثے کا انتظار کرنا ہے، کتنے بڑے نقصان کا انتظار کرنا ہے، کتنے پبلک آؤٹ برسٹ کا انتظار کرنا ہے. فی الحال تو پالیسی ہے وہ جو مریم نواز صاحبہ نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ I'll be ruthless، تو روتھلیسلی ڈیل کریں گے. اگر روتھلیسلی ڈیل کریں گے تو لڑائی بھی ختم، خود بھی نہیں چل پائیں گے. تو وہ فی الحال صورتحال یہ ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.